बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी तसनीफ़ लतीफ़ बुस्तानुल आरिफ़ीन की सीरीज़ जारी व सारी है। आज उसके 47वें दर्स मुबारक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये हदीस पाक जिस पर इस्लाम का, इल्म का, फ़िक़्ह का इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कौल मुबारक के मुताबिक इन्हिसार है, उसमें से ये 25वीं हदीस पाक का दूसरा हिस्सा आप अहबाब के सामने पेश करने जा रहे हैं, जिसमें बतौर ख़ास हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आपकी रिवायत करदा हदीस पाक जिसमें तकदीर का ज़िक्र किया गया। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया कि वअलम बिअन्नल उम्मता लविज्तमात अला अन यनफ़ऊका बिशैइन लम यनफ़ऊक इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु लक। फरमाया, जान ले कि बेशक उम्मत अगर जमा हो जाए किसी चीज़ के ऊपर और नफ़ा पहुंचाना चाहें किसी चीज़ में, उस वक्त तक नफ़ा नहीं पहुंचा सकते किसी चीज़ और किसी अमर और किसी मामले में जब तक कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसे तेरे लिए लिख न दिया हो। व इनज्तमाउ अला अन यदुर्रूक बिशैइन लम यदुर्रूका इल्ला बिशैइन कद कतबहुल्लाहु अलैक। और अगर चाहें किसी चीज़ में आपको नफ़ा की बजाय नुकसान पहुंचाना, तो फरमाया उस वक्त तक नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक कि जो अल्लाह तबारक व ताला ने तुझ पर लिख दिया हो, मुकद्दर कर दिया हो। रुफ़िअतिल अक़लाम, कलमें उठा ली गईं। वजफ़ति सुहुफ़, सहीफ़े खुश्क हो चुके, जिसको इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी के अंदर दर्ज किया। हमारे सामने इमाम तिरमिज़ी की सुनन तिरमिज़ी है और ये अब्वाब है, अब्वाब सिफ़तिल क़यामा, क़यामत से मुतल्लिक ये बतौर ख़ास बाब बांधा गया है और इसका बाब नंबर है 54, 54 बाब नंबर है, जिसके अंदर इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी के अंदर इस हदीस पाक को दर्ज किया और ये बैरूत से छपी है। इसका नंबर, सफ़ा नंबर है 594। इस सफ़ा के ऊपर इस हदीस पाक को ज़िक्र किया गया। जहाँ तक तकदीर का मामला है, तकदीर के मामले में आप कुतुब अहादीस का मुताला करें। हमारे सामने इमाम बुखारी की सही बुखारी शरीफ मौजूद है, इसके अंदर भी किताबुल कदर का ज़िक्र किया गया। इमाम मुस्लिम की सही मुस्लिम मौजूद है, उसके अंदर भी किताबुल कदर का ज़िक्र किया गया। इमाम तिरमिज़ी की सुनन तिरमिज़ी है, इसके अंदर भी इमाम तिरमिज़ी ने किताबुल कदर का बतौर ख़ास ज़िक्र फरमाया। यहाँ इमाम इब्न माजा की सुनन इब्न माजा के अंदर जो उन्होंने किताबुल कदर के अंदर ये रिवायत ज़िक्र की, इसी तरह इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी के अंदर इस हदीस पाक को दर्ज किया। ये हदीस पाक हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है और जहाँ तक इमाम इब्न माजा ने इसे ज़िक्र किया वो मुकदमा के अंदर ज़िक्र किया और इमाम तिरमिज़ी ने इसे किताबुल कदर के अंदर ज़िक्र किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हुमा आप फरमाते हैं, हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा सादिकुल मस्दूक
حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس روایت کو لیتے ہیں اور فرماتے ہیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی وہ شخصیت ہے جنہیں صادق کا لقب عطا کیا گیا، سچے، اور فقط صادق ہی نہیں بلکہ المصدوق کو، جن کے صدق کی اور سچائی کی تعریف کی جاتی ہے اور تصدیق کی جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث پاک تھوڑی طویل ہے، اس کا ترجمہ آپ احباب کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے مخلوق کے اعتبار سے ہر ایک کو ماں کے پیٹ میں 40 دن تک نطفہ کی کیفیت میں رکھا جاتا ہے، ثم یکون علقۃ مثل ذلک، اور اس کے بعد علقہ کی کیفیت ہوتی ہے۔ علقہ جو ایک جمع ہوا خون جسے کہتے ہیں، اور نطفہ آپ جانتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم یکون مدغۃ، پھر وہ مدغہ کی کیفیت، ایک بوٹی کی سی کیفیت ہوتی ہے اور ٹکڑا کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ ثم یبعث اللہ الیہ الملک، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی جانب ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، فیؤمر باربع کلمات، اور وہ 4 کلمات کا بطور خاص حکم دیتا ہے جسے امر کیا گیا ہے۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ فیقول اکتب عملہ، اسے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل لکھ دے، واجلہ، اور اس کی موت لکھ لے، ورزقہ، اور اس کا رزق لکھ لے، وشقی ام سعید، اور یہ بھی لکھ لے کہ یہ بدبخت ہوگا یا خوش بخت۔ فوالذی نفسی بیدہ ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک تم میں سے ہر ایک جب وہ عمل کرتا ہے تو اس کے عمل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بعمل اہل الجنہ، وہ جنتیوں کا سا عمل کرتا ہے، اہل جنت کے اعمال کو اختیار کرتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے درمیان فقط 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، پھر اس پر لکھا ہوا سبقت لے جاتا ہے، فیعمل بعمل اہل النار فیدخلھا، پھر وہ جہنمیوں والے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، پھر وہ ایک شخص جو جہنمیوں کے عمل کرتا ہے اور جہنمیوں کے عمل کرتے کرتے حتیٰ ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، اس کے اور جہنم کے درمیان فقط 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، اس پر لکھا ہوا سبقت لے جاتا ہے، فیعمل بعمل اہل الجنہ فیدخلھا، پس وہ جنتیوں کے سے عمل کرتا ہے اور یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس میں بھی تقدیر کا بطور خاص ذکر کیا گیا۔ اب اس حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے، جسے امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ کے اندر ذکر کیا، یہ بات قابل غور اور قابل توجہ ہے جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں قال كنا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دن ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس مبارکہ کے اندر بیٹھے تھے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدہ عود، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی، لکڑی تھی، فنکت فی الارض، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام زمین کو کورید رہے تھے، ثم رفع راسہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سر انور اٹھایا، فقال، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد کتب مقعدہ من الجنہ ومقعدہ من النار، فرمایا تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں
مگر تحقیق اس کا جنت میں ٹھکانہ یا جہنم میں ٹھکانہ یہ لکھا جا چکا ہے۔ قیل، صحابہ اکرام نے عرض کیا، کہا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افلا نتکلوا، کیا ہم اس پہ بھروسہ کر کے بیٹھ نہ جائیں؟ کیا ہم اسی پہ بھروسہ نہ کر لیں؟ قال، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا، فرمایا ایسا نہیں، اعملوا ولا تتکلوا، فرمایا عمل کرو مگر تم بھروسہ نہ کرو۔ فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، پر ہر ایک کے لیے وہ آسان کر دیا جاتا ہے جس کے لیے وہ تخلیق کیا گیا، جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا۔ یہ بھی مقدمہ کی روایت ہے۔ امام ترمذی نے بھی اس حدیث پاک کو ذکر کیا اور اس حدیث پاک کو درج کیا۔ اسی طرح امام مسلم کی یہ صحیح مسلم شریف ہے، اور صحیح مسلم میں جو باب ہے وہ کتاب القدر ہے، اور اس باب کے تحت، اس کتاب کے تحت حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس روایت کو ذکر کیا گیا جسے حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ نے ذکر فرمایا اور آپ نے ارشاد فرمایا۔ یہ بھی کتاب القدر کی روایت مبارکہ ہے۔ اسی طرح امام ترمذی نے اپنی سنن ترمذی کے اندر چند ایک روایات جو کتاب القدر کے اندر ذکر کی، اس میں سے دو روایات آپ احباب کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں کہ تقدیر ہے کیا اور تقدیر سے متعلق احکامات کیا ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت کیا، احتج آدم و موسیٰ، کہ تحقیق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کے درمیان مکالمہ ہوا۔ فقال موسیٰ یا آدم، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، انت الذی خلق اللہ بیدہ، آپ تو وہ ہیں جسے اللہ نے اپنے دست مبارک سے تخلیق فرمایا، ونفخ فیک من روحہ، اور تجھ میں اپنی روح داخل فرمائی، اغویت الناس واخرجتہم من الجنہ، آپ نے لوگوں کو اغوا کیا اور انہیں جنت سے نکالا آپ نے۔ فقال آدم، حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ بکلامہ، آپ تو موسیٰ علیہ السلام ہیں جن کو اللہ نے اپنے کلام سے چن لیا۔ اتلومنی علی عمل عملتہ، کیا آپ مجھے اس عمل پر ملامت کر رہے ہیں جس کو میں نے سر انجام دیا، حالانکہ کتبہ اللہ علیہ قبل ان یخلق السماوات والارض، فرمایا حالانکہ وہ عمل جو میں نے اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر آسمان اور زمین کی تخلیق سے پہلے اسے لکھ دیا تھا کہ میں نے یہ عمل اختیار کرنا ہے۔ قال فحج آدم موسیٰ، پس اس مکالمہ کے اندر حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر سبقت لے گئے۔ تو تقدیر سے متعلق امام ترمذی نے کتاب القدر کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر کیا۔ دوسرے مقام پہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے حضرت ابی مودود روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں سلیمان تمیمی سے، اور وہ حضرت ابی عثمان نہدی سے روایت کرتے ہیں، اور وہ سلمان سے روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
قضا یعنی تقدیر یہ نہیں لوٹتی، نہیں رد ہوتی مگر دعا کے ذریعے، اور عمر میں اضافہ نہیں ہوتا مگر نیکی کے ذریعے۔ یاد رکھیں، تقدیر کے متعلق یہ جان لینا ضروری ہے کہ خیر اور شر کا مقدر فرمانے والا اور خیر اور شر کی تقدیر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جانب سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے ہے کہ وہ ان کا خالق ہے، ان کا مالک ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو دو راستے دکھا دیے ہیں، نہ آدمی مجبور محض ہے اور نہ آدمی کلی طور پر خود مختار ہے۔ بعض معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا اور بعض معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے اختیار میں دیا۔ مثلا موت کہ کہاں مرے گا، اس کی موت کب آئے گی، اس کی تخلیق کہاں ہوگی، اس کی پیدائش کہاں ہوگی، یہ کس قبیلے میں پیدا ہوگا، کس خاندان میں پیدا ہوگا، یہ انسان کی اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ انسان کی موت یہ اپنی مرضی سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معاملے کو اپنے پاس رکھا، لیکن ہدایت کے راستے کے انتخاب کے لیے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے دو راستے دکھا دیے ہیں، اب اس کی مرضی کہ یہ شکر کے راستے کو اختیار کرے، اس کی مرضی یہ ناشکری کے اور کفر کے راستے کو اختیار کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے اوپر دونوں چیزیں واضح کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں سے متعلق انسان کو آگاہ کر دیا ہے۔ اگر خیر کے راستے کو اختیار کرے گا، ہدایت کے راستے کو اختیار کرے گا، نیکی کے راستے کو اختیار کرے گا تو نجات پائے گا، اور اگر برائی کے راستے کو اختیار کرے گا، شر کے طریق کو اختیار کرے گا اور گمراہی کی سبیل کو اختیار کرے گا تو پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے اوپر واضح کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ہمیں آگاہ اور خبردار فرما دیا۔ علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تقدیر کے بعض معاملات کے متعلق فرمایا کافر ہے تو ہے تابع تقدیر مسلمہ، مومن ہے تو خود آپ ہے تقدیر الہی، عبث ہے شکوائے تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ گویا علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بتلانا یہ چاہتے ہیں، آپ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ تیرے اوپر لازم ہے کہ تو فقط تقدیر اور تقدیر کے معاملات پہ بھروسہ کر کے اپنے آپ کو عمل سے بے خبر کر دیں۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی، عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں مجھے اس بات کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ آج مسلمان عمل خود نہیں کرتا، ریاضت خود نہیں کرتا، جہد خود نہیں کرتا، جہد مسلسل میں خود نہیں رہتا اور کہتا ہے تقدیر نے میرے بارے میں یہ لکھا تھا۔ یہی تو ابلیس نے بھی کہا تھا کہ یا اللہ جو تو نے میرے حق میں لکھا تھا وہی مجھ سے ہوا۔ اس لیے بندے کے اوپر لازم ہے کہ اس معاملے میں تقدیر کا شکوہ مت کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے تابع رہتے ہوئے اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرے، اللہ کے احکامات کی پاسداری کرے۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شریعت کی پاسداری کرے۔ اور یاد رکھیں اگر شریعت کی پاسداری کی جائے، احکامات الہیہ کی پاسداری کی جائے، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے اوپر امور مقرر کیے ہیں ان کو اختیار کیا جائے اور جو نواہی فرمائی ہیں ان سے اجتناب کیا جائے، تو پھر مرد کامل کی یہ شان ہے، اس کا یہ مقام ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، بندہ اللہ کے حضور التجا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی
اس کے نتیجے میں بندے کو وہ عطا کرتا ہے. جس طرح علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. کہ مرد مومن کی نگاہ پڑ جائے، اس کی نگاہ ہو جائے تو پھر تقدیریں بدل جاتی ہیں. اور یہ تقدیر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن معاملات کے اندر بندے کو اختیار عطا کیا ہے، اس پر ایک امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت کردہ، جسے امام قرطبی نے اپنی الجامع لاحکام القرآن کی 8ویں جلد اور صفحہ نمبر 129 ہے اور سورت سواد ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 32. اس آیت مبارکہ کے تحت انہوں نے ایک روایت ذکر کی جو معروف اور مشہور روایت ہے کہ حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی گود مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سر انور رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور حضور مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فلم یصلی العصر نماز عصر ادا نہ کی حتی غربت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصلیت یا علی، حضور نے فرمایا اے پیارے علی کیا آپ نے نماز ادا کر لی ہے؟ حضور میں نے نماز عصر ادا نہیں کی، ابھی تک نماز نہیں پڑھی یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا. سورج غروب ہو گیا. حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی. کیوں؟ کہ حضور مولا کائنات کی گود میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، اور حضور مولا کائنات یہ نہیں چاہتے تھے کہ حضور کے آرام میں خلل آئے، جس کے لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ پر اس نماز کو قربان کیا جو اعلیٰ خطر کی ہے، جس کی اہمیت، جس کی فضیلت اور جس کے متعلق اگر قرآن کریم سے دیکھا جائے تو حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، جسے صلاۃ وسطی قرار دیا گیا ہے، اس نماز کو حضور مولا کائنات نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نیند مبارک پہ، آپ کے آرام مبارک پہ قربان کر دیا، جس کے لیے یہ کہا گیا کہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے متعلق. اب یاد رکھیں قرآن کا یہ فیصلہ ہے والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم، کہ سورج یہ جاری ہوتا ہے لمستقر لها اپنے مقرر کردہ راستوں کے اوپر، ذالک تقدیر العزیز العلیم، اور یہ قدرت ہے، تقدیر ہے غالب اور علیم علم والے کی طرف سے. مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضور مولا کائنات سے پوچھا کہ کیا آپ نے نماز عصر ادا کی ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک، اے اللہ یہ دعا مانگی. جس طرح جامع ترمذی کی کتاب القدر کی روایت بیان کی گئی کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اور فرمایا کہ بے شک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ تیری فرما برداری میں تھے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں تھے. فردد علیہ الشمس، پس ان پر سورج کو لوٹا دو. حضرت اسماء فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت اسماء بنت امیس ہیں، وہ فرماتی ہیں فرأیتها غربت ثم رأیتها بعدما غربت طلعت علی الجبال والارض، فرمایا میں نے دیکھا وہ غروب ہوا
پھر غروب ہونے کے بعد میں نے دیکھا تالا وہ طلوع ہوا علل جبال والارض، پہاڑوں کے اوپر، زمین کے اوپر اس کی روشنی پڑی. اور یہ مقام صحابہ اور خیبر کا یہ واقعہ ہے. خیبر کے مقام پر امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حاضان حدیثان ثابتان و رواتہما ثقاتن، فرمایا یہ احادیث مبارکہ، یہ دونوں روایات یہ ثابت ہیں اور ان دونوں کے راوی وہ ثقہ ہیں. اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کے حق میں جو تقدیر لکھ دی ہے، تو تقدیر لکھنے کا مطلب یہ ہے اللہ اپنی قدرت سے جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا تھا اور یہ کیا کرنے جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کمال قدرت سے جانتا ہے، لیکن ان امور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اختیارات بندے کو بھی عطا کیے ہیں. ہدایت کے راستے کو اختیار کرنے میں، خیر کے راستے کو اختیار کرنے میں، فلاح اور نجات کے راستے کو اختیار کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کو اختیارات عطا کیے ہیں. تو فقط تقدیر یزداں کا گلہ کر کے یا اس پہ بھروسہ کر کے اعمال سے عاری ہونا، عبادت سے عاری ہونا، خیر کے راستے سے دور ہونا، یہ اس کی نجات کا راستہ نہیں بلکہ گمراہی کا راستہ ہے. ہاں، جو اس کے راستے میں کوشش کرتا ہے، کاوش کرتا ہے، اس کی بارگاہ کی جستجو کرتا ہے، اعمال کو اختیار کرتا ہے، اس کی معرفت اور پہچان کے بنیادی طرق کو اختیار کرتا ہے، تو وہ اعلان کرتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا جو ہم میں کوشش کرتا ہے ہم اس کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں. بہت شکریہ.